हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन प्लस पर आप सभी का वेलकम है। इस चैनल पर बीएड और डीएड से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपने अभी तक इस चैनल पर वीडियोस बने हुए जो हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस चेक कर लीजिएगा। डीएड और बीएड के स्टूडेंट्स से ख़ास आपको ये बोलना है कि यहाँ पर डीएड और बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो वो टॉपिक्स आपके लिए हेल्प करेंगे, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। और हमने इससे पहले भी डीएड फर्स्ट ईयर का जो माहौली मुताले की तदरीस है उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े हैं। इसमें हमने माहौली निज़ाम तक पढ़ लिया था, आगे हमको देखना है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो डीएड फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा। जो सब्जेक्ट है हमारा माहौली मुताले की तदरीस, उसका 4th चैप्टर जो है काबिल तौसीक़ तरक्की और समाजी इंसाफ, उसी सबक का उसी चैप्टर का आगे का टॉपिक है हमारा माहौली निज़ाम की ख़ुसूसियात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। माहौली निज़ाम की ख़ुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम। हमने पिछले वीडियो में जान लिया था कि इकोसिस्टम क्या है। आज हम जानेंगे उस इकोसिस्टम की ख़ुसूसियात। हमारे माहौली निज़ाम की ख़ुसूसियात कौन कौन सी हैं? देखिए, माहौलियात में मौसम के लिहाज से कई माहौली निज़ाम अलग अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। मसलन जंगलाती माहौली निज़ाम, आबी माहौली निज़ाम, गर्म इलाक़ाई माहौल जैसा कि अफ़्रीका वगैरह ममालिक में होते हैं, सर्द इलाक़ाई माहौल होता है हिमालय में। देखिए, हमारा जो माहौल है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के माहौली निज़ाम होते हैं। जैसा जंगल का एक अपना अलग माहौल होता है और समंदर का, पानी का एक अलग अपना माहौल होता है, जिसे आबी माहौल कहेंगे। तो उसी तरीक़े से गर्म इलाक़ों में भी जो माहौल होता है वो गर्म इलाक़ाई माहौल कहलाएगा। सर्द इलाक़ों में जो माहौल होगा वो सर्द इलाक़ाई माहौल कहलाएगा, जैसा कि हिमालय वगैरह जो होते हैं, जो शुमाली इलाक़े हैं। गर्म इलाक़ाई माहौल यानी अफ़्रीका जो कंट्री है वहाँ पर काफ़ी गर्म इलाक़े होते हैं। तो एक्चुअली टोटल हमारे जो माहौली निज़ाम होते हैं उसमें अर्ज़ी, फ़िज़ाई और आबी माहौल मौजूद होते हैं। ये 3 किस्म के माहौल हमारे पास हैं। कुदरती आफ़ात और इंसानी पैदा करदा आफ़ात की वजह से माहौली निज़ाम के अमल में तवाज़ुन बिगड़ने का ख़दशा रहता है। देखिए, हमारा जो माहौल है उस माहौल में बिगाड़ कैसे पैदा होता है? जब कुदरती आफ़ात आती हैं, कुदरती आफ़ात यानी क्या? जैसा कि ज़लज़ले हैं या सुनामी हैं, ये कुदरती आफ़ात में शामिल है। नेचुरल डिज़ास्टर है ये, कुदरत की तरफ से आफ़त आती है ये मुसीबत बहुत बड़ी होती हैं, कुदरती होती हैं। और इसके अलावा इंसान की पैदा करदा आफ़ात जो होती हैं, जैसा कि जंग वग़ैरह है, और इसके अलावा आलूदगी जो जैसा मसला है हमारे निज़ाम में इस वक्त हमारे करंट पीरियड में जो चल रहा है, ये आलूदगी का बड़ा मसला चल रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कुदरती रहो या इंसान की पैदा करदा रहो, उनकी वजह से हमारे माहौली निज़ाम में बिगाड़ पैदा हो जाता है। यानी हमारे माहौल का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ने लगता है। मतलब ये होता है इसका कि हमारे माहौली निज़ाम में ऊपर वाले ने ये मुनासिब तवाज़ुन बनाकर भेजा है कि माहौल में कौन सी चीज़ कितनी मक़दार में होनी चाहिए, ये तय है। लेकिन जब कुदरती आफ़ात आती है या इंसान से कोई ऐसी तख्लीक़ या कोई ऐसी मदाखलत करता है इंसान माहौल में, तो वो जो मुनासिब जो रेशो दिया गया है, जो तनासुब दिया गया है हमारे माहौल में किसी चीज़ का, वो बिगड़ जाता है। यानी कि कम या ज़्यादा हो सकता है। किसी चीज़ का तवाज़ुन से कम होना भी ये बिगाड़ में शामिल है, और किसी चीज़ का ज़्यादा होना ये भी तवाज़ुन के बिगाड़ में ही शामिल है। तवाज़ुन का मतलब होता है मुनासिब या तनासुब में रहना। जितना उसकी ज़रूरत है उतना ही रहना चाहिए, ना तो कम ना ही ज़्यादा। सूरज से मिलने वाली रोशनी से, हरारत से माहौली निज़ाम कायम रहता है। देखिए, सूरज से हमको जो रोशनी मिलती है,
روشنی بھی ملتی ہے، حرارت یعنی گرمی بھی ملتی ہے، اس سے ہمارا ماحولی نظام جو ہے قائم رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ماحولی نظام کو گرمی کی بھی ضرورت ہے، حرارت کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، تو ہمارا جو ماحولی نظام ہے وہ سورج کی توانائی پر بھی قائم رہتا ہے۔ ماحولی نظام مستقل نوعیت کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں جاندار اپنے باقیات کو نئی نسل میں منتقل کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، ماحول جو ہوتا ہے ہمارا وہ مستقل نوعیت کا ہوتا ہے، مستقل یعنی کہ ہمیشہ قائم رہنے والا۔ کیوں یہ مستقل نوعیت کا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماحول میں جیسا جیسا، مثال کے طور پر انسان ہے تو انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ مطلب ترتیب وار، یعنی ایک انسان مرنے کے بعد کوئی اور پیدا ہوگا، پھر کوئی اور، اس طریقے سے روزانہ کوئی نیا انسان پیدا ہوتا ہے اور روز کوئی نہ کوئی مرتا ہے۔ جانوروں میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، روز کئی جانور مرتے ہیں تو کئی جانور پیدا بھی ہوتے ہیں۔ پیڑ پودوں میں بھی ویسا ہوتا ہے، کئی پیڑ پودے تباہ و برباد ہوتے ہیں یا مٹی میں مل جاتے ہیں تو کئی پودے مٹی سے اگنے بھی لگتے ہیں۔ تو یہ جو ماحولی نظام ہے ہمارا، اس میں کئی چیزیں بنتی بھی ہیں اور کئی چیزیں فنا بھی ہوتی ہیں ہر روز۔ اسی لیے جو ماحولی نظام ہے وہ ہمیشہ مستقل نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ چلنے والا عمل ہے جو ہمیشہ مستقل رہے گا، اور جاندار اپنے باقیات کو نئی نسل میں منتقل کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے یہ سب کچھ۔ چلیے دیکھیں گے اب نیکسٹ ٹاپک کون سا ہے ہمارا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا یہاں پر ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ماحولی نظام کا باہم تعلق۔ دیکھیے، ہمارا جو ماحولی نظام ہے اس کا ٹوٹل باہم تعلق کیا ہے، یعنی کہ آپسی ربط کیا ہے نظام میں، دیکھیں گے ہم۔ ہماری کرۂ زمین پر مختلف ماحولی نظام موجود ہے۔ دیکھیے، ہماری جو زمین ہے وہ کرۂ شکل کی ہے، یعنی ایک قسم کا کرہ ہے وہ، جیسا ایک بال ہوتا ہے۔ بال یعنی کہ جو کھوکھلا بال ہوتا ہے وہ نہیں، جو اندر سے بھرا ہو، جس میں اندر سے مغز ہو، تو وہ ہوگا ہمارا زمین۔ جیسا آپ نے فروٹس میں دیکھا ہوگا، آپ نے لائم یعنی کہ آپ نے موسم بھی دیکھی ہوگی یا سنترا دیکھا ہوگا، تو یہ جو قسم ہوتی ہے کرے کی شکل ہوتی ہے وہ، یعنی اندر سے وہ ٹھوس ہے، اندر سے ان میں مغز ہے۔ تو ہماری زمین بھی ایسی ہی ہے، ہماری زمین اندر سے کھوکھلی نہیں ہے۔ تو ہماری زمین پر مختلف قسم کے ماحول ہے، اس میں آبی جاندار بھی پائے جاتے ہیں، اور ہماری زمین پر فضائی ماحول بھی ہے، آبی بھی ہے اور زمینی بھی ہے، یعنی جنگلاتی علاقے بھی ہیں۔ تو یہاں پر وہی 3 ماحول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آبی ماحولی نظام ہے، فضائی ماحولی نظام ہے اور ارضی ماحولی نظام ہے۔ ارضی یعنی زمینی، جو زمین پر ماحول ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ جنگلات وغیرہ ہیں، اور آبی یعنی کہ سمندر، ندیاں، نہریں، تالاب، یہ سارے ماحولی نظام آبی ماحولی نظام کہلائیں گے۔ اور فضائی یعنی کہ جو آسمان میں ہوتے ہیں، جیسا کہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ آسمان میں رہتے ہیں، تو یہ فضائی ماحول میں انکلوڈ ہوگا۔ اور ارضی ماحول یعنی کہ جنگلات، نباتات، جانور وغیرہ، حیوانات، ہم انسان بھی جو ہے وہ ارضی ماحول میں شامل ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ماحولی نظام کا باہم تعلق یہاں پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنے قسم کے ماحولی نظام ہوتے ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھیں گے کہ حیوانات۔ دیکھیے، حیوانات یا جاندار ایک وقت میں ایک ہی غذا استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے جو زمین پر حیوانات یا جاندار پائے جاتے ہیں، ایک وقت میں وہ ایک غذا استعمال نہیں کرتے بلکہ دیگر غذا کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً چڑیا دانہ بھی چگتی ہے اور کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا کون کون سی غذا کا استعمال کرتی ہے، دانہ بھی کھاتی ہے، وہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان جیسا ہے، سب سے بڑا اگزامپل تو انسان خود ہے کہ وہ نباتات بھی کھاتا ہے اور حیوانات کو بھی کھاتا ہے۔ کیسے؟ یعنی سبزی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے، وہ ویجیٹیرین بھی ہے، نان ویجیٹیرین بھی ہے۔ کئی حیوانات ایسے ہیں جو
سبزی کھائیں گے اور کچھ حیوانات ایسے ہیں جو گوشت کھائیں گے، تو جو حیوانات ہیں یا جاندار ہیں وہ ایک وقت میں ایک غذا استعمال نہیں کرتے بلکہ اور بھی غذا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ماحولی نظام میں مختلف غذائی زنجیریں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہیں، جن سے مل کر ایک غذائی جال بنتا ہے۔ ہمارا جو ماحولی نظام ہے اس میں مختلف قسم کے غذائی زنجیریں ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نے صارفین کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں ابتدائی صارفین اور پھر ثانوی صارفین اور ثلاثی صارفین، یعنی کہ جو نباتات ہوتے ہیں وہ غذا ساز ہوتے ہیں، غذا خود بناتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نباتات کو کون کھاتا ہے؟ ہم لوگ انسان یا حیوانات کھاتے ہیں، اور حیوانات کو بھی دوسرے حیوانات کھائیں گے۔ جیسا کہ انسان کیا کرتا ہے، سبزی بھی کھائے گا اور گوشت بھی کھائے گا، وہ مچھلی بھی کھاتا ہے، مرغی بھی کھاتا ہے، جانور کا بھی گوشت کھاتا ہے۔ اس طرح سے جو انسان ہے وہ سبزی خور بھی ہے اور گوشت خور بھی ہے، یعنی کہ وہ ہمہ خور ہے۔ تو ایک دوسرے پر جو ڈپینڈ کرتی ہے غذائی زنجیر، یعنی نباتات کو حیوانات کھائیں گے، حیوانات کو کوئی اور کھائے گا، پھر حیوانات کو جب وہ مردہ ہو جائیں گے، جب ان کی لائف ختم ہو جائے گی تو ان تجزیہ کار آ کے ان کا تجزیہ کر دیں گے، ان کو گلانے اور سڑانے کا کام کریں گے، اور اس طریقے سے وہ مٹی میں مل جائیں گے، پھر مٹی سے واپس نباتات یا سورج کی طرف جائیں گے۔ تو یہ جو عمل تھا ہمارا وہ توانائی کے بہاؤ میں شامل تھا، لیکن غذائی زنجیر میں جو ہے وہ ابتدائی، ثانوی اور ثلاثی، یہ تین صارفین جو ہے وہ اس طریقے سے یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ کسی ایک نظام میں دیکھیے، کسی ایک نظام میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کا اثر دوسرے نظام پر بھی پڑے گا۔ مثلاً اوزون پرت میں شگاف کی وجہ سے مضر شعاعیں زمین پر پہنچ رہی ہیں، جس کی وجہ سے حیوانات اور جنگلات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی ایک نظام میں اگر بگاڑ ہوگا تو دوسرے نظام پر بھی اس کا فرق پڑے گا، یعنی اثر پڑے گا۔ کیسے؟ یہاں پر مثال کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ اوزون پرت، اوزون پرت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری جو کرۂ زمین ہے اس کے اوپر ایک غلاف بنا ہوا ہے، اور وہ غلاف بنایا گیا ہے کس کا؟ اوزون پرت کا بنایا گیا ہے، مطلب اوپر والے نے ہی بنایا ہے اوزون پرت کا غلاف کرۂ زمین پر، یعنی کرۂ زمین سے پہلے، کرۂ زمین جو ہے اس کے آگے ایک غلاف ہے اوزون پرت کا، تاکہ سورج کی جو مضر شعاعیں ہیں وہ زمین تک نہ پہنچے۔ سورج کی کچھ شعاعیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو اگر زمین پر پہنچ گئی تو ہمیں وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے حفاظت کے لیے قدرت نے اوزون پرت کو بنایا ہے ہمارے کرۂ زمین کے اوپر۔ اوپر کا مطلب زمین سے اوپر، مطلب کچھ فاصلے پر ہی نہیں ہے، وہ آسمان میں نہیں ہے، مطلب وہ خلا میں ہے۔ اوزون پرت جو ہے وہ خلا میں ہے، یعنی زمین سے کافی اوپر ہے وہ، لیکن وہ زمین کے آس پاس ہی ہے۔ یہ اوزون پرت جو ہے وہ صرف ہماری زمین کے آس پاس ہی ہے۔ تو یہ ایک غلاف بنا ہوا ہے تاکہ سورج کی جو مضر شعاعیں ہیں، یعنی نقصان دہ شعاعیں ہیں، وہ زمین پر نہ پہنچے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس زمین پر مختلف قسم کی آلودگی ہو رہی ہے، گاڑیوں کا دھواں وغیرہ نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ رہی ہے، اور اوزون پرت میں وہ اس قسم کی جو گیسز ہیں وہ اوزون پرت میں شگاف بنا رہی ہیں۔ شگاف یعنی سوراخ، اس میں وہ سوراخ بنا رہی ہیں۔ جب اوزون پرت میں سوراخ ہوگا تو اس سوراخ کے ذریعے، اس شگاف کے ذریعے سورج کی مضر شعاعیں ہماری زمین تک پہنچ سکتی ہیں، اور پہنچ ہی رہی ہیں۔ یہی شعاعیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے ماحولی نظام کا ایک بگاڑ ہو گیا، یعنی آلودگی دھوئیں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اوزون پرت میں سوراخ ہو رہے ہیں، شگاف ہو رہا ہے، اور سورج کی مضر شعاعیں، نقصان دہ شعاعیں ہمارے زمین پر آ رہی ہیں۔ تو ہمارا جو زمین پر عرضی بگاڑ جو ہو رہا ہے، عرضی ماحولی نظام میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے آلودگی کا، وہ بگاڑ فضائی ماحول میں بھی بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ایک نظام
دوسرے نظام میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ اوزون پرت میں شگاف کاربن ڈائی آکسائڈ کے اضافے سے ہو رہی ہے، جو گاڑیوں کے دھوئیں سے بنتی ہے، جیسا ابھی ہم نے سمجھا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا قابل توثیق ترقی، اصطلاح، وسعت اور خصوصیات۔ ہمیں قابل توثیق ترقی کیا ہے، اس کے معنی سمجھنا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، کتنا پھیلاؤ ہے اس کا، اور اس کے کون کون سی خصوصیات ہیں یہ جاننا ہے۔ قابل توثیق ترقی کو انگلش میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ 1986 کی قومی تعلیمی پالیسی میں 10 بنیادی اجزاء کو شامل کیا گیا ہے۔ وہ 10 بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں دیکھیں گے ہم۔ نمبر 1 ہے ماحولیات کا تحفظ۔ دیکھیے، ماحولیات کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ماحول کا تحفظ نہیں ہوگا تو ماحول میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ ماحول میں بگاڑ پیدا ہوگا تو وہ ہم جانداروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، پوری کائنات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ ایک ماحول کا بگاڑ دوسرے ماحول پر پڑتا ہے۔ اگر کسی ایک ماحول میں بگاڑ ہوگا تو اس کا اثر دوسرے ماحول پر بھی پڑے گا۔ اس طریقے سے مختلف ماحولی نظام پر جب بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو پوری کائنات تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماحولیات کے تحفظ بہت ضروری ہے۔ دوسرا ہے چھوٹے خاندان کے فائدے۔ یہاں پر چھوٹے خاندان کے فائدے بھی بتائے گئے ہیں کہ بڑے خاندان کے کیا نقصانات ہیں اور چھوٹے خاندان سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مرد و زن کی مساوات، یعنی عورت اور آدمی دونوں کو مساوی مواقع، مساوی حقوق ملنے چاہیے، اس بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر، یعنی کہ ہم لوگوں کو سائنسی نقطہ نظر سے کسی بھی چیز کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی، ہمارے نظام کی ترقی ہو سکے اور پھر اندھے عقائد دور ہو سکے۔ جمہوری رجحان کا فروغ، جمہوری نظام یعنی کہ سب کو برابر مواقع ملنے چاہیے، سب کو مساوات ملنی چاہیے، سب کو آزادی ملنی چاہیے، تو اس کا رجحان زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ غلامی کی زندگی جینی چاہیے، ہر ایک کو مساوی مواقع ملنے چاہیے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا جمہوری نظام، تو اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے۔ عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن، یعنی پوری کائنات میں بین الاقوامی طور پر ہمارے جو روابط ہیں، آپس کے معاملات ہیں، وہ قائم رہنی چاہیے، اور ہر چیز کسی بھی معاملے میں ہمیں گلوبلائزیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں ہم اس چیز کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے ظاہر کر سکتے ہیں، کیسے بتا سکتے ہیں، اور پوری دنیا پر اس کا کیا اثر ہوگا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ 7واں ہے ذہن۔ پھر ذہن کے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ لوگوں کا ذہن کس طرح سے ہے اور ذہن کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمیں ذہن کو بنانا ہے، یہ ساری باتیں۔ اگلا ہے ہمارا جذبات۔ جذبات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انسان کے جذبات تو ہوتے ہیں اور ان کے جذبات کو کیسے قابو پایا جائے، جذبات پر کس طرح سے قابو پایا جائے، اور انسان کے جذبات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عمل کتنا ہو رہا ہے یا نہیں، ہماری قابل ترقی توثیق ترقی میں کتنا عمل ہوا ہے، کتنا باقی ہے، کس طرح سے عمل کرنا چاہیے، اس کے کون کون سے طریقے ہیں، ان سب باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اور مقامیت، آپ اپنی مقامیت یعنی کہ ہر کسی کا اپنا کوئی مقام ہوگا، تو اس مقامی لحاظ سے وہ کون سی چیز ہم پر سوٹ کرے گی اور کون سی چیز نہیں کرے گی، اور ان سب باتوں کا 1986 کی قومی تعلیمی پالیسی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ 10 بنیادی اجزاء ہیں۔ اب نیکسٹ دیکھیں گے ہم کہ انسان کی مداخلت سے ترقی ہوئی، لیکن اس کے کئی مضر اثرات ہیں۔ آئندہ نسلوں کو ان مضر اثرات سے بچانے کے لیے قابل توثیق ترقی پر دھیان دیا گیا ہے۔ دیکھیے، انسان نے جو ترقی کی وہ کس بنا پر کی؟ قدرت میں مداخلت سے۔ ہر چیز میں انسان نے قدرت میں مداخلت کی ہے،
یعنی کہ دخل اندازی کی ہے۔ جب وہ چاند پر پہنچا ہے تو وہ کرۂ زمین سے اوپر گیا ہے، یعنی قدرت کے خلاف گیا ہے، جبکہ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن وہ گیا اس کے خلاف۔ تو وہ آسمان میں گیا، خلا میں گیا، قدرت کے خلاف گیا۔ کئی چیزیں اس نے راکٹ بنائی، راکٹ کے ذریعے کئی مختلف قسم کی آلودگی پھیلی، جیسے کہ دھواں وغیرہ ہے جو خلا میں بھی پھیلا، فضا میں بھی پھیلا۔ تو یہ کیا ہو گیا، ہمارا قدرت میں مداخلت ہو گئی، جبکہ خلا میں کسی قسم کا کوئی دھواں یا کوئی آلودگی نہیں پائی جاتی تھی، لیکن انسان نے راکٹ بنا کر پیٹرول ڈیزل وغیرہ کا دھواں خلا میں لے گیا ہے وہ۔ تو یہ قدرت میں مداخلت ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے مختلف اور بھی کئی مداخلت ہوئی ہیں۔ انسان نے ترقی ضرور کی ہے سائنس کی بدولت، لیکن وہ قدرت میں مداخلت سے ہی ہو پائی ہے۔ لیکن اس کے کئی مضر اثرات ہیں۔ آئندہ نسلوں کو ان مضر اثرات سے بچانے کے لیے قابل توثیق ترقی پر دھیان دیا گیا ہے۔ دیکھیے، انسان نے جو بھی ترقی کی وہ قدرت میں مداخلت سے کی۔ جب مداخلت کی ہی ہے قدرت میں تو اس کا نقصان اسے اٹھانا بھی پڑے گا، لیکن آئندہ نسلوں کو ان کا کوئی نقصان اٹھانا نہ پڑے، اس پر دھیان دینے کے لیے ہی قابل توثیق ترقی پر دھیان دیا گیا ہے کہ آئندہ نسلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہی سوچ کر قابل توثیق ترقی کے بنیادی اجزاء بنائے گئے ہیں۔ قابل توثیق ترقی یعنی دیری نہ یا دیر پا ترقی، مطلب ایسی ترقی جو دیر تک قائم رہے۔ دیکھیے، قابل توثیق ترقی کے معنی یہاں پر دیے گئے ہیں کہ قابل توثیق ترقی یعنی ایسی ترقی جو دیر تک قائم رہے، جو دیر تک چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ جھٹ پٹ ختم ہو جائے، انسان نے کوئی ترقی کی اور وہ فوراً ختم ہو گئی، ایسا نہیں، وہ کئی دنوں تک، کئی سالوں تک چلتی رہے، ایسی ترقی، اسی کو ہم کہیں گے قابل توثیق ترقی، جو لگاتار رہے۔ 5 جون سن 1972 کو سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم کے مقام پر ماحولیات کی پہلی عالمی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ دیکھیے، یہ تاریخ آپ یاد رکھیے گا کیونکہ ایگزام میں 1 نمبر کے لیے پوچھ سکتا ہے سوال کہ 5 جون 1972 کو سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم کے مقام پر ماحولیات کی پہلی عالمی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ سوال آ سکتا ہے کہ ماحولیات کی پہلی عالمی کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ تو آپ کو جواب میں لکھنا ہوگا 5 جون سن 1972 کو۔ کہاں ہوئی؟ سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم۔ اسی دن کو یعنی 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات منایا جاتا ہے۔ دیکھیے، 5 جون، ہر سال جب 5 جون آتا ہے، جون کے مہینے میں 5 تاریخ جو آتی ہے، اس 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات منایا جاتا ہے۔ یہاں پر غور کیجیے گا، عالمی ہے یعنی پوری دنیا کا، صرف بھارت کا نہیں، پوری دنیا کا، پوری عالم کا یوم ماحولیات منایا جاتا ہے 5 جون کو۔ سن 1987 میں عالمی ماحولیاتی ترقی کمیشن کا قیام عمل میں آیا، جس کے صدر بروٹ لینڈ تھے، اسی کو بروٹ لینڈ کمیشن کہتے ہیں۔ 1987 میں کیا ہوا؟ ایک عالمی ماحولیاتی ترقی کمیشن کا قیام آیا۔ اب یہ عالمی ماحولیاتی ترقی کمیشن کیا ہے؟ ایک ٹیم ہے، کچھ لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو ماحولیات کی ترقی کے بارے میں غور و فکر کرتی ہے، سوچتی ہے، اس کے پروگرام بناتی ہے، بحث و مباحثہ کرتی ہے، اپنی رائے پیش کرتی ہے اور کئی اصول بیان کرتی ہیں۔ تو یہ جو ایک کمیٹی ہوتی ہے وہ اسے ہم کہیں گے عالمی ماحولیاتی ترقی کمیشن۔ سن 1987 میں یہ بنایا گیا۔ یہ بھی کوشچن آپ کو 1 نمبر کے لیے پوچھ سکتا ہے کہ عالمی ماحولیاتی ترقی کمیشن کب قیام عمل میں آیا؟ تو آپ کو لکھنا ہوگا سن 1987 میں۔ اور اس کے صدر کون تھے؟ تو اس کے صدر تھے بروٹ لینڈ۔ اور اس کمیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کمیشن کو بروٹ لینڈ کمیشن کہا جاتا ہے۔ بروٹ لینڈ کمیشن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے صدر بروٹ لینڈ تھے، اسی لیے اس صدر کے ہی نام پر اس کمیشن کا نام رکھ دیا گیا بروٹ لینڈ۔ فطرت کو ہی جانداروں کا آفاقی داتا کہتے ہیں، فطرت ہی جانداروں کی روح ہے، اس طرح کا خیال پروفیسر امرت سین نے پیش کیا۔ دیکھیے، فطرت یعنی قدرت، نیچر جو ہے وہ جانداروں کے لیے آفاقی داتا ہے۔ آفاقی داتا یعنی کہ یونیورسل ڈونر، یعنی
جو قدرت ہے وہ بہت ساری چیزیں جانداروں کو عطا کرتی ہے اپنی طرف سے. جاندار وہ خود سے پیدا نہیں کرتا ہے کوئی بھی چیز اپنے لیے، بلکہ قدرت پیدا کرتی ہے جانداروں کے لیے. اسی لیے اسے آفاقی داتا کہتے ہیں. آفاقی داتا یعنی یونیورسل ڈونر. اور فطرت جو ہے وہ جانداروں کی روح ہے. یہ کس نے کہا؟ پروفیسر امرت سین نے. اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے قابل توثیق ترقی کی وسعت. دیکھیے اسکوپ کیا ہے ہمارا. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، یعنی اس کا پھیلاؤ کتنا ہے. سن 2002 میں جوہانسبرگ کے مقام پر قابل توثیق ترقی پریشد کانفرنس میں 6 اصولی پہلوؤں کو پیش کیا گیا، جس میں مختلف عوامل شامل کیے گئے. دیکھیے 6 اصولی پہلو یعنی 3 اصول پیش کیے گئے. اس میں پہلا ہے معاشی ترقی، دوسرا ہے سماجی مساوات، اور تیسرا جو ہے وہ ماحولیاتی تحفظ ہے. یہاں پر چوتھا لکھا گیا ہے کہ اداروں کی توثیقی ترقی، لیکن یہ اداروں کی جو توثیقی ترقی تھی وہ ان 3 ہی بنیادی اصولوں پر مبنی تھی. پہلا تھا معاشی ترقی، دوسرا سماجی مساوات، اور تیسرا ماحولیاتی تحفظ. تو یہ 3 ہی آپ کے مین امپورٹنٹ ہیں. اصول جو تھے 6 اصول یعنی 3 اصول جو بنائے گئے تھے، کہاں پر بنائے گئے تھے؟ جوہانسبرگ کے مقام پر سن 2002 میں. اور وہ اصول کس پر مبنی تھے؟ معاشی ترقی، کہ ہمارے ملک کی، ہمارے کائنات کی معاشی ترقی کیسی ہو، سماجی مساوات کیسا ہو، سماج میں مساوات کیسے قائم رہے، اور ہمارے ماحول کا تحفظ کس طرح کیا جائے. یہ 3 بنیادی چیزیں شامل تھی اس میں. تو یہاں تک ہم نے دیکھا ہے وسعت کے بارے میں. اگلا ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے قابل توثیق ترقی کے لیے تدابیر. اب جانیں گے ہم کہ ہم کو جو قابل توثیق ترقی کرنی ہے، یعنی مستقل ترقی، لگاتار قائم رہنے والی جو ترقی ہے ہماری، اس قسم کی ترقی کو قائم کرنے کے لیے کون کون سی تدابیر یا ٹیکنیک ہم استعمال کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہے تعلیم یعنی ایجوکیشن. دیکھیے جب ہمیں ایسی ترقی کرنی ہے جو ہمیشہ قائم رہے، مستقل رہے، لگاتار رہے، اس سے فائدہ ہمیں حاصل ہوتے رہے، تو سب سے پہلے ہمیں اسے شامل کرنا ہوگا تعلیم میں، یعنی ایجوکیشن. جب ہم لوگوں کو تعلیم دیں گے تو لوگ بیدار ہوں گے، لوگ جانیں گے کہ قابل توثیق ترقی آخر ہے کیا، اور وہ کیسے ہوتی ہے، اور اس کے فائدے کیا ہیں. جب تک ہم تعلیم نہیں دیں گے، تعلیم کے معنی صرف پڑھائی لکھائی ہی نہیں ہے بلکہ نالج بھی ہے. لوگوں کو ہمیں انفارمیشن دینا ہوگا، نالج دینا ہوگا، انہیں بیدار کرنا ہوگا، اس کے فائدے ہمیں بتانا ہوگا. یہ بھی تعلیم میں ہی شمار ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم تعلیم کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، بچوں کے بکس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، سلیبس میں اس سے ریلیٹڈ ہم ٹاپک ایڈ کر سکتے ہیں. چھوٹے سے لے کے بڑے سبھی تعلیم یافتہ لوگوں کو اس کی معلومات ملنی چاہیے. تو یہ بھی ہماری ایک ٹیکنیک ہے. سیکنڈ ہماری ٹیکنیک ہے بین الاقوامی اداروں کا رول. دیکھیے قابل توثیق ترقی کے لیے جو پروگرامز بنائے جاتے ہیں، جو بھی کوششیں کی جاتی ہے، اس کے لیے ہم عالمی طور پر، بین الاقوامی طور پر ادارے قائم کر سکتے ہیں. یعنی کئی ممالک مل کر ایک ایسا ادارہ قائم کر سکتے ہیں جو قابل توثیق ترقی کے بارے میں جانکاری دے، اس پر عمل کرے اور اس پر دھیان دے، غور و فکر کرے. تیسرا ہے عالمی پالیسی. وہی بات کہ ٹوٹل دنیا ہماری جو ہے، سارے ممالک مل کر کوئی ایسی پالیسی قائم کرے جس کو ہم اصولاً اس کو فالو کرے. مرکزی حکومت اور افسران کا رول. چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا مرکزی حکومت اور افسران کا رول. یعنی ہماری جو حکومت ہے وہ بھی اس پر غور و فکر کرے، دھیان دے کہ قابل توثیق ترقی کیسی ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، اسے عمل میں کیسے لانا چاہیے. اگر یہ حکومت نے سوچ لیا تو حکومت بھی بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں. کافی چیزیں حکومت کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور جو افسران ہوتے ہیں، جو ان کے فیلڈ ورک جو کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان پر بھی ڈپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کیسے لاگو کریں گے ان ساری چیزوں کو. پانچواں پوائنٹ ہے ہمارا مقامی پالیسی. مقامی پالیسی
یعنی کہ جو ہمارے اسٹیٹ پر بول سکتے ہیں، آپ ضلع لیول پر بول سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری پالیسی ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارپوریٹ جو ہیں چھوٹے چھوٹے گلیوں میں جو ہوتے ہیں وہ ہماری ترقی کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں، یہ بھی مقامی پالیسی میں شامل ہو سکتا ہے. چھٹا ہے حکومت. حکومت یعنی وہی جو اسٹیٹ میں یا پھر چھوٹے لیول پر بھی حکومت اپنا کام بتا سکتی ہے. ٹیکنالوجی کا رول ساتواں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا رول ہے. دیکھیے آج کل ٹیکنالوجی کا رول بہت اہم ہو گیا ہے. ہر چیز میں ٹیکنالوجی شامل ہو چکی ہے. جیسے کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اسمارٹ فون کا زمانہ ہے، ہر چیز اسمارٹ فون پر ہو رہی ہے. آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ اسمارٹ فون پر ہی سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. تو اس طرح سے ٹیکنالوجی کا کافی یوز ہو چکا ہے، اور ٹیکنالوجی نے ہمارے جو روزمرہ کے کام ہیں اس کو آسان کر دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جیسا آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ ایزی لگ رہا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں، سن بھی پا رہے ہیں، اور گھر بیٹھے کر پا رہے ہیں. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. آپ گھر بیٹھے مطلب کبھی بھی جب آپ کا ٹائم کرے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں کئی فیچرز بھی دیے گئے ہیں اسمارٹ فون میں کہ آپ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو پاز کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کا من کرے کہ پورا ویڈیو آپ نہیں بھی دیکھ پا رہے ہیں تو آپ 10 منٹ کا ویڈیو دیکھ لیے، پھر اس کے بعد پھر 10-20 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا ویڈیو دیکھ لیے. اس طرح سے آپ کسی ویڈیو کو توڑ کر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز. اگر آپ آف لائن پڑھیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ آپ کو ایک لیکچر ایک ہی مرتبہ سننے ملے گا، آپ اس کو دوبارہ نہیں سن پائیں گے. لیکن آن لائن میں آپ کوئی چیز آپ کو ایک بار میں نہیں سمجھ میں آئی تو آپ اس لیکچر کو دوبارہ سنیں گے تو شاید دوبارہ دوسری بار میں آپ کو سمجھ آ جائے. تو آپ بار بار ریپیٹ کر کے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں، پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹکڑوں میں بانٹ کر دیکھ سکتے ہیں. ایک ساتھ اتنا ٹائم نہیں آپ نکال پا رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں پر جو ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی یہ سہولت ہمیں ملی ہے. اسکول میں، کالجز میں کمپیوٹر لیبس آ چکی ہیں جو زبان سکھانے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور مختلف ویڈیوز دکھائے جا رہے ہیں. پہلے چارٹس وغیرہ دکھائے جاتے ہیں لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے 3D جو پکچر سے ہم ویژولائزیشن جو ہم کر پا رہے ہیں پکچر کے تھرو، ویڈیو کے تھرو، DVD کے تھرو ہم بچوں کو دکھا پا رہے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، ہمارا ٹیکنالوجی کا رول ہو گیا. اور ٹیکنالوجی نے ہر سیکٹر میں ٹیکنالوجی نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے. اسی لیے جب ہم قابل توثیق ترقی کے بھی بارے میں بات کریں گے تو وہاں پر بھی ٹیکنالوجی کا رول ہمیشہ رہے گا ہی رہے گا، اور اسے ٹیکنالوجی کو انکلوڈ کرنا ہی چاہیے. دیکھیے کیسا ہوتا ہے کئی بار کہ جو پرانی جنریشن تھی وہ لوگ ٹیکنالوجی کو جلدی مانتے نہیں ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں کچھ چیزیں ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، کچھ وقت دینا پڑتا ہے. فوراً ہمیں وہ چیز نہیں آتی کیونکہ وہ چیز نئی ہوتی ہے، نئی چیز ہے، نیو تھنگ ہے. تو ہم کو وہ چیز کرنے تو نہیں آئے گی اسٹارٹنگ میں. دھیرے 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 جب ہم پریکٹس کریں گے، ہم بار بار کریں گے، اس کو وقت دیں گے، اس پر دھیان دیں گے تو وہ چیز ہم سیکھ لیں گے. لیکن پرانے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نئی چیز سیکھیں ہی نہ، کیونکہ ان کو مشکل لگنے لگتا ہے، اور پھر ان کے خیالات بھی پرانے ہوتے ہیں، انہوں اس چیز سے ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں نئی چیز کیسی ہوگی، تو جلدی قبولتے نہیں ہیں. لیکن قبولنا چاہیے، کیونکہ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو آسان بنایا ہے. کم وقت میں ہم چیز سیکھ سکتے ہیں اور پہلے سے بہتر طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے ٹیکنالوجی کا بھی یوز قابل توثیق ترقی میں بھی ہم کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ ہے ہمارا، دیکھیے نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ماحولیات کے توازن کے لیے انسانی کوششیں. کہ ہمارا جو ماحولیات کا توازن ہے اس کے لیے انسانی کوششیں کیا ہونی چاہیے. ہمارا جو ماحولیات کا جو مناسب توازن ہے وہ کس طریقے سے قائم رہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، تو اس کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے. نیچے کچھ تدابیر دیے گئی ہیں، دیکھیں گے ہم وہ کون کون سی کوششیں ہیں. نمبر 1 ہے ریڈیوس. ریڈیوس یعنی استعمال کم کرنا.
توازن بگڑ سکتا ہے. دیکھیے کس طریقے سے، جیسا پیٹرول اور ڈیزل ہے. پیٹرول اور ڈیزل کے جو ذخائر ہے زمین میں وہ لمیٹڈ ہے، یعنی محدود ہے. آج نہیں تو کل زیادہ استعمال کرنے سے وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم ان کو شروع سے ہی کم استعمال کریں گے تو وہ قائم رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے. تو اس طریقے سے ہم چیزوں کا استعمال کم کر کے بھی ماحول کو توازن میں رکھ سکتے ہیں. اگر ہم زیادہ کریں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنگلات کی بے تحاشا کٹائی ہو رہی ہے. کیوں؟ نئے نئے گھر بن رہے ہیں، بلڈنگز تیار ہو رہے ہیں وہاں پر. پھر اپنی اپنی سہولت کے لیے گارڈنز بنائے جا رہے ہیں، ہوٹلز بنائے جا رہے ہیں. تو کئی جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے. اگر ہم ان جنگلات کو کم کاٹیں گے تو آلودگی بھی کم ہوگی اور پھر ہمارا ماحول کا توازن بھی قائم رہے گا. تو یہ ہمارا ہو گیا ریڈیوس، یعنی استعمال کم کرنا. دوسرا ہے ری یوز. ری یوز یعنی دوبارہ استعمال کرنا. کسی بھی چیز کو ہم دوبارہ استعمال کر بھی سکتے ہیں. جیسا اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانی چیز ہے تو آپ چاہے تو اس کو کسی اور طرح سے استعمال کر کے دوبارہ استعمال میں لا سکتے ہیں. جیسا اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی باکس تھا، کوئی ڈبہ تھا، لیکن اس کا ڈھکن ٹوٹ گیا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اسے نیچے والے پارٹ کو آپ یوز میں لے سکتے ہیں. اس میں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پین وغیرہ رکھنا ہے یا پھر اور بھی کوئی چیز رکھنا ہے تو اسٹور کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوبارہ. تو اس طریقے سے اس چیز کا دوبارہ یوز بھی ہو سکتا ہے. ری سائیکل. دیکھیے ری سائیکل یعنی دوبارہ چکر. اب دوبارہ چکر میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اس چیز کو پوری طریقے سے پگھلا کر پھر سے نئی چیز بنائیں گے آپ. جیسے کوئی پلاسٹک ہے، اب وہ ٹوٹ چکی ہے، کوئی پلاسٹک کا ڈبہ تھا وہ ٹوٹ گیا، تو آپ کیا کریں گے اسے، یا پھر کوئی کیا کرے گا اسے کہ آگے جا کر جب اسے بیچ دیں گے ہم، یا پھر دوسری طرف ہم کچھ لوگ پھینک بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں سے چن کر وہ پلاسٹک الگ کیا جاتا ہے اور سارے پلاسٹک کو پگھلا کر پھر سے نئی کوئی چیز بنائی جاتی ہے. تو اس طریقے سے وہ ریسائیکل یعنی دوبارہ چکر بھی کہلاتا ہے. ریزرو. دیکھیے ریزرو چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا، ریزرو. ریزرو یعنی محفوظ رکھنا. کسی بھی چیز کو ہم محفوظ رکھ کر بھی ماحول کے توازن کو قائم رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ ہم کو محفوظ رکھنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے پیٹرول اور ڈیزل کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونا چاندی وغیرہ یہ بھی ہمارے پاس دھاتیں جو ہیں وہ کم مقدار میں ہی پائی جاتی ہیں، زیادہ مقدار میں نہیں پائی جاتی ہیں. تو اگر ہم اسے محفوظ ہی رکھیں، بہت زیادہ بے تحاشا استعمال نہ کریں، ان کی حفاظت کریں تو وہ قائم رہیں گے. جیسے کہ جنگلات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جنگلات کا اگر ہم بے تحاشا کٹائی کرتے چلے جائیں گے تو وہ مٹی کی جھیز بھی ہوتی رہے گی اور فضائی آلودگی بھی بڑھتی رہے گی، کیونکہ جو نباتات ہیں وہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں. اگر جنگلات کی کٹائی ہوتی گئی تو نباتات نہیں رہیں گے تو آکسیجن کم ملے گی، آکسیجن کم ملے گی تو ہمارے ماحول کا توازن بگڑے گا. تو اگر ہم کو ہمارے ماحول کا توازن برقرار رکھنا ہے تو انہیں ہمیں محفوظ رکھنا ہوگا، جنگلات کو، نباتات کو. اسی طریقے سے اب ہمارے پاس پانچواں پوائنٹ ہے ریسٹرکٹ. دیکھیے ریسٹرکٹ یعنی پابندی لگانا. ہم پابندی لگا کر بھی ماحول کو کے توازن کو قائم رکھ سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے ابھی جو مثال بتائی گئی ہے جنگلات کی کٹائی کی، اگر جنگلات کی بے تحاشا کٹائی ہوگی تو ہمارے ماحول پر اثر پڑے گا، تو ہمیں اسے روکنا چاہیے، اس پر پابندی عائد کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے کئی جانوروں کے شکار پر بھی پابندی لگائی ہے، کیونکہ ان کی جو تعداد ہے وہ اتنی کم ہو چکی ہے کہ بالکل ان کی جو نسل ہے وہ بالکل خطرے میں پڑ چکی ہے کہ اگر اب وہ جانور باقی نہیں رہیں گے تو پتہ نہیں آئندہ نسلوں کو وہ جانور دکھیں گے بھی یا نہیں دکھیں گے. تو اس طریقے سے ان کے شکار پر پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ اگر وہ جانور نہیں ہوں گے تو وہ جانور بھی تو کسی نہ کسی کو کھاتے ہوں گے اور ان جانوروں کا بھی تو کسی نہ کسی پر اثر پڑتا ہوگا. تو وہ جانور بھی قدرت نے اپنے تناسب میں ہی بنائے ہیں، اپنے ماحول کے کچھ نہ کچھ فائدے کے لیے بنائے ہوں گے. اگر وہ نہیں رہیں گے تو کچھ نہ کچھ بگاڑ پیدا ہوگا، اس لیے ان کے شکار پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. تو اس طریقے سے ہم ماحول کے توازن کو بچانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں.
छठा पॉइंट है हमारा रिप्लेस यानी मुतबादिल इस्तेमाल, यानी उसके बजाय कोई दूसरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्या। जैसा आजकल देखिए जो तवानाई के ज़राए हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब इसमें पेट्रोल डीज़ल भी है, लेकिन पेट्रोल डीज़ल के ज़खायर कम हैं, वो लिमिटेड हैं, वो ख़त्म भी हो सकते हैं अगर हम उनको बेतहाशा इस्तेमाल करें। तो उसके बजाय अगर हमने सोलर सिस्टम का यूज़ किया, सोलर एनर्जी यूज़ की, सूरज की रोशनी के ज़रिए अगर हमने कुछ चीज़ें बनाई या उसका इस्तेमाल किया, तो हमारा पेट्रोल डीज़ल ईंधन वगैरह जो है वो बच जाएगा। या जैसे लकड़ी आपने देखा होगा कि ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसमें नबातात जंगलात काटे जाते हैं, उसके बजाय हम सूरज की रोशनी इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एक रिप्लेसमेंट है, ये भी एक मुतबादिल ज़रिया है जिसके ज़रिए माहौलियात का तवाज़ुन क़ायम रहेगा। अगर हमको ईंधन की ज़रूरत है और हमने सूरज की रोशनी के बजाय लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लिया, तो नबातात काटना होगा तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो तवाज़ुन बिगड़ेगा। इसीलिए उसके बजाय हम कोई दूसरा तरीक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो माहौलियात के तवाज़ुन के लिए इंसानी कोशिशें कौन कौन सी हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। अगला हमारा टॉपिक है काबिल तौसीक़ तरक्की के लिए समाजी इंसाफ, कि हमारी जो काबिल तौसीक़ तरक्की है उसके लिए समाजी इंसाफ कैसा होना चाहिए या क्या हमारे पास बताया गया है या उसके लिए क्या कोशिशें की गई है। उसमें पहला है मसावात। देखिए मसावात का तसव्वुर जो है वो हमारे पास आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। हमारे भारत में दस्तूर बनाया गया है, हमारे भारत का एक दस्तूर है, उस दस्तूर में ये बताया गया है कि इंसानों को या जानदारों को किस किस्म की मसावात मिलनी चाहिए, हर एक को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे रहो या जानवरों के लिए भी कौन कौन सी हिफाजत उनको किस तरीक़े से महफूज रखना चाहिए। तो इस बारे में आर्टिकल 14 से लेकर 18 में बताया गया है। नंबर 2 है मजहबी आज़ादी। देखिए इंसान जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहब को मानते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब हैं हमारे पास, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू धर्म है, जैन मज़हब है, बुद्ध मज़हब है और भी कई मज़ाहब हैं। तो इस तरीक़े से इंसानों को मुख्तलिफ मज़ाहब मानने की आज़ादी है और हमारे भारत में तो ये आज़ादी दी गई है। और किस आर्टिकल के तहत दी गई है, आर्टिकल 25 से 28 हमारे दस्तूर के आइन के ज़िमिया आर्टिकल 25 से 28 में ये बताया गया है कि हमको मज़हब की आज़ादी है, यानी जब एक भारतीय किसी भी मज़हब को आज़ादी से मान सकता है, चाहे वो मुस्लिम रहो, चाहे वो हिंदू रहो या कोई और भी मज़हब हो, उसको पूरी आज़ादी है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी धर्म को मान सकता है। तीसरा पॉइंट है इजहार की आज़ादी, ये दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर 22 में। देखिए आर्टिकल 19 से 22 में इजहार की आज़ादी यानी क्या, यानी बोलने की आज़ादी। वो अपने ख़यालात अच्छे अंदाज में, मतलब आज़ादी से बोल सकता है, वो अपने ख़यालात का इजहार आज़ादी से कर सकता है। कौन? इंसान को ये आज़ादी दी गई है भारत में कि वो आज़ादी से बोल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पत्रकार वगैरह होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, तो उनको ये आज़ादी है कि वो कहीं की भी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। कहीं किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो बताएंगे अपने चैनल पर और अपने अल्फाजों से उसका इजहार करेंगे। तो ये इजहार ख्याल की आज़ादी है। वो तकरीर भी कर सकता है इंसान वहाँ पर। हमारे पास जो एक भारतीय है वो आज़ादी से तकरीर भी कर सकता है। चौथा पॉइंट है तहज़ीब व सक़ाफ़त। देखिए हमारे मुल्क में तहज़ीब व सक़ाफ़त की भी आज़ादी दी गई है कि आप कोई भी कल्चर अपना सकते हैं, किसी भी सक़ाफ़त को फॉलो कर सकते हैं, और ये दिया गया है आर्टिकल 29 और 30 में। आप किसी भी कॉस्ट्यूम को पहन सकते हैं, आपका पहनावा जो है वो आपकी पसंद का, आपकी मर्ज़ी का हो सकता है। ये आज़ादी हमारे दस्तूर ने दी है। पाँचवा पॉइंट है रिज़र्वेशन और स्कॉलरशिप। देखिए पाँचवा पॉइंट में रिज़र्वेशन और स्कॉलरशिप। रिज़र्वेशन क्या? रिज़र्वेशन यानी कि पहले से ही एक जो हमारा जो मामला है वो मुख्तस कर दिया जाए। जैसा कि आपने सुना होगा कि जॉब में रिज़र्वेशन, यानी कि जो पिछड़े तबके के जो लोग होते थे पहले उनको वो पोस्ट अता नहीं की जाती थी, यानी कि उनको बहुत बुरा समझा जाता था और उन्हें आला इक़्तिदार पर नहीं लाया जाता था। तो
हुकूमत ने बाद में आज़ादी के बाद दस्तूर बनाया गया, दस्तूर में ये बात ऐड की गई कि पिछड़े तबके लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको भी बड़ी पोस्ट पे आने का मौक़ा मिलने चाहिए। इस वजह से कई पोस्ट ऐसी होती हैं जो जॉब में आपने रिजर्वेशन देखा होगा, तो इस तरीके से, और कहीं पर सीट नंबर लगाना है, तालीम में भी रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि कम नंबर आने के बावजूद भी उनको सीट उन्हीं को मुख्तस की जाती है। उसके अलावा फ़ीमेल और मेल का भी रिजर्वेशन होता है, यानी कहीं पर अगर 10 सीट है तो वहाँ पर कम से कम 3 सीटें लेडीज़ के लिए मुख्तस होती हैं, यानी वो सीटें सिर्फ फ़ीमेल को ही दी जाएंगी, जेंट्स को नहीं दी जाएंगी। भले से वो खाली चली जाए लेकिन वो फ़ीमेल की ही होंगी, मेल की नहीं होंगी। इस तरीके से वो फ़ीमेल का रिजर्वेशन हो गया, यानी वहाँ पर फ़ीमेल कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन वहाँ पर ले सकती है। सिर्फ मेल को नहीं बल्कि फ़ीमेल का भी वहाँ पर आइडेंटिटी है, ये बताना है हमको, तो इस वजह से रिजर्वेशन इस तरीके से दिया गया है। उसके अलावा स्कॉलरशिप आपने देखा होगा कि पढ़ाने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप दी है और दी जाती भी है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं वो इन स्कॉलरशिप के ज़रिए आगे तालीम हासिल कर सकें। उनके पास काफ़ी अच्छा, मतलब कोई बहुत बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मेहनती है, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो हुकूमत उसे स्कॉलरशिप देती है। छठा पॉइंट है हमारे पास ख़वातीन की तरक्की। देखिए, ख़वातीन की तरक्की, हमारे मुल्क में ख़वातीन की तरक्की के बारे में भी बताया गया है कि हमने लेडीज़ के लिए क्या किया है अब तक, और ख़वातीन के लिए करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो एक ख़वातीन को अगर हम पढ़ाएंगे तो ना सिर्फ किसी एक को मदद मिलेगी बल्कि पूरे ख़ानदान को उससे हेल्प मिलेगी, तो इसलिए ख़वातीन को भी पढ़ाना चाहिए। अंधे अकायद और रस्म रिवाज। देखिए, अंधे अकायद और रस्म रिवाज को मिटाने के लिए हमारे पास कई कोशिशें की गई हैं। सबसे पहले ये कोशिश की गई हमारे पास राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे वो हमारे रहनुमा थे। उन्होंने स्टार्टिंग में ही हमारे पास जब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर जब अंग्रेज़ यहाँ पर मौजूद थे तो उस वक्त ही उन्होंने अंधे अकायद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। सती की रस्म को उन्होंने ख़त्म किया था। अंग्रेज़ों ने भी इसमें काफ़ी मदद की इस सती की रस्म को ख़त्म करने में। सती की रस्म यानी क्या? यानी ये होता था कि अगर किस हिंदू मज़हब में ये होता था कि किसी का शौहर अगर मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो उसकी चिता के साथ साथ उस बीवी को भी उसमें जला दिया जाता था। तो ये थी सती की रस्म जो एक अंधे अकायद पर थी, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और उसको ख़त्म किया। 8वां पॉइंट है मसावत की तालीम। मसावत की तालीम, देखिए मसावत की तालीम यानी ऐसी तालीम जो मसावी दर्जे की हो और सभी को मसावी मौक़े मिले, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हों या बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो गोरे हों या काले हों, सबको मसावी तालीम मिलनी चाहिए। तो अगर ये पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे और हमारे मुल्क में ये ऑलरेडी हमारे दस्तूर में है, और दस्तूर के हिसाब से अगर इस तरीके से हमारा मुल्क चलता रहा, इसी पर अमल करता रहा, तो काबिल तौसीक़ तरक्की के लिए फ़ायदेमंद होगा, और काबिल तौसीक़ तरक्की के लिए ही ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का कि शहरियों के बुनियादी फ़राइज़। देखिए, अब तक जो था वो उसूल थे किसकी तरफ से? हमारी हुकूमत की तरफ से, कि हमको क्या फ़ायदा मिला है और हमारे लिए, किसी शहरी के लिए हमारे मुल्क ने क्या काम किए हैं, कि दस्तूर ने हमारे लिए क्या सहूलतें फ़राहम की हैं। उसके साथ साथ एक शहरी के भी कुछ बुनियादी फ़राइज़ होते हैं कि शहरी को किस तरीक़े से रहना चाहिए, शहरी को, हमारे मुल्क के शहरी को मुल्क का एहतराम करना चाहिए, हमारे मुल्क का जो परचम है उसका एहतराम करना चाहिए, कौमी तराने का एहतराम करना चाहिए, हमारे और जो हमारे मुल्क में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, हमारे मुल्क के सारे जो क़ानून हैं उसको फ़ॉलो करना चाहिए। तो ये हमारे शहरियों के बुनियादी फ़राइज़ हैं। इन फ़राइज़ को अच्छी तरीक़े से निभाना चाहिए हर शहरी ने, तभी जाकर हमारे मुल्क की तरक्की होगी। और जब तरक्की होगी तो ये कैसी तरक्की होगी? काबिल तौसीक़ तरक्की, यानी हमेशा क़ायम रहने वाली मुस्तक़िल तरक्की रहेगी, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं रहेगी। तो इस तरीक़े से यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में माहौल के बारे में बताया गया था,
ماحولی نظام کے بارے میں بتایا گیا، پھر ماحولی نظام کی تعریف بیان کی گئی تھی جو پچھلے ویڈیوز میں ہم دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے، نہیں سنا ہے، نہیں پڑھا ہے تو پہلے جا کر پلے لسٹ سے ان ویڈیوز کو دیکھیے، پڑھیے، سنیے اور اچھے سے ذہن نشین کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو بھی پھر سے دیکھیے تاکہ آپ کو اچھے سے مدد مل جائے اس چیپٹر کے لیے۔ تو یہاں پر آج کا جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے اسٹارٹ کیے تھے کہ ماحولی نظام کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں، اس کے خصوصیات کیا کیا ہیں اور ماحولی نظام میں کیا کچھ ہوتا ہے اور ان ماحولی نظام کا آپسی ربط کیا ہے، آپس کا تعلق کیا ہے، یہ ہم نے دیکھا۔ اور اس میں ہم نے جانا کہ آبی ماحول بھی ہوتا ہے، فضائی ماحول اور ارضی ماحول، ان تینوں ماحول کا آپس میں ربط کیا ہوتا ہے، ان میں کون کون شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے ہم نے دیکھا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یعنی قابل توثیق ترقی کے لیے ہم کیا کیا کوششیں کر سکتے ہیں اور کون سی کوشش کرنی چاہیے، ٹیکنیکس کون کون سی ہیں اور مختلف پابندیاں جو بتائی گئی ہیں یا پھر ریڈیوس، رییوز، ریسائیکل وغیرہ کے بارے میں ان پر بھی دھیان دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی طور پر کیا کر سکتے ہیں ہم تاکہ ہمارا ماحول کا توازن بنا رہے، بگڑے نہ۔ اگر ماحول کا توازن بگڑ جائے گا تو ہماری ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو ہماری کائنات کو بچانے کے لیے ہمیں ہمارے ماحول کو بچانا ہوگا، ہمارے ماحول کی حفاظت کرنا ہوگا اور ہمارے ماحول کی حفاظت ہم ان اصول پر قائم رہ کر ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کا پورا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس چیپٹر کا نام تھا قابل توثیق ترقی اور سماجی انصاف، جو ڈی ایڈ فرسٹ ایئر کے ماحولیاتی متعلق تدریس کا 4تھ چیپٹر تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ شیئر کرنے سے دوسروں کو بھی ہیلپ ملے گی اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ دوسروں کی جب مدد کریں گے تو آپ کی بھی مدد آٹومیٹکلی کوئی نہ کوئی کرے گا، آپ کی بھی مدد آٹومیٹکلی کسی نہ کسی ذریعے سے ہوگی۔ اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ سبسکرائب کرنے سے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہاں پر ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور وہ بات بولنا تھا کہ جیسا کہ آپ کا ٹائم ٹیبل آ چکا ہے اور آپ کی تیاری چل رہی ہوگی، بہتر طریقے سے تیاری کیجیے گا اور اچھے نمبر لانے کی کوشش کیجیے گا۔ کوشچن پیپرز کی پریکٹس کیجیے گا، جو پریویس کوشچن پیپر آپ کو چینل پر بھی اپلوڈ کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کہیں سے مل سکتے ہیں، تو اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ لکھنے کی پریکٹس کیجیے گا کیونکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ تھیری ہے یعنی لکھنے کا ہے، اور ٹائم ایڈجسٹمنٹ کیجیے گا، ٹائم مینجمنٹ اچھے سے کیجیے گا کہ کتنے ٹائم میں آپ کتنا جواب لکھ پا رہے ہیں، اس کو دیکھیے گا۔ گھر میں ہی چیک کر لیجیے گا کہ آپ ایک جواب کو کتنے ٹائم میں کر پا رہے ہیں، اور اس کے بعد پورا کمپلیٹ پیپر کتنے منٹ میں آپ کا ہو پا رہا ہے وہ بھی چیک کیجیے گا۔ اس سے آپ کو پتہ لگا کہ آپ ایک پیپر کو آپ کو کرنے کے لیے کتنا وقت لگ رہا ہے تاکہ آپ کو ایگزام میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے جو پریکٹیکل سے وہ سارے سب کچھ سبمٹ کر دیجیے گا، اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ سب سبمٹ کر دیجیے گا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے جو بھی پڑھا ہے اس کو ریوائز کیجیے گا، کیونکہ یہ جو ٹائم ہے وہ ریویژن کا ہی ہے۔ جتنا آپ ریوائز کریں گے، جتنا ریویژن کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آگے انشاءاللہ آپ کو کسی پیپر کے بارے میں آنسرز بتائے جائیں گے کہ اس کوشچن پیپر، میتھس کا کوشچن پیپر انشاءاللہ آپ کو کرایا جائے گا، جو یہاں پر یوٹیوب چینل پر آپ کو اپلوڈ کیا گیا تھا، وہی پیپر کے آنسرز آپ کو بتائے جائیں گے۔ اور اگر آپ کا ہال ٹکٹ ابھی تک نہیں آیا ہے تو ویٹ کیجیے گا، آ گیا ہے تو دیکھ لیجیے گا کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، 1 مہینہ ہے باقی، اتنی جلدی تو نہیں آئے گا آپ کا ہال ٹکٹ، لیکن جب بھی آئے گا آپ سینٹر کو ضرور جا کر دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ راستہ کیسا ہے، کتنا وقت آپ کو جانے کے لیے لگ رہا ہے، تو آپ کا ٹائم بھی مینیج ہو جائے گا اور آپ کا مائنڈ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، ورنہ ایگزام کے دن کیا ہوگا، آپ پرابلم میں پڑ جائیں گے۔
آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنی دیر پہلے آپ کو گھر سے نکلنا ہے اور کتنے بجے آپ کو پہنچنا ہے، وہ تو آپ کو ٹائم پتہ ہی ہے، لیکن کتنی دیر لگ رہی ہے وہ پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کوشش کیجیے گا کہ 1 دن 2 دن پہلے ہی اپنے سینٹر پر جا کر دیکھ لیجیے گا کہ سینٹر کہاں ہے، کتنا وقت لگے گا۔ تو یہ ساری باتیں تھیں۔ آپ کو ایگزام کے لیے بیسٹ آف لک، اچھے سے پڑھیے گا اور بہت محنت کیجیے گا۔ اس طریقے سے آپ کا یہاں ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پتہ لگ جائے گا کہ کون سا ٹاپک رہے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔